डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात के बाद आ गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ये दोनों इंतहाई गैर मामूली शख्सियात हैं और मुसलसल मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। असल बात सिर्फ एक है कि ईरान अपने जोहरी अज़ाइम तर्क करने के लिए तैयार नहीं। इराक के अंदर सद्दाम हुसैन की हुकूमत को इसलिए खत्म किया क्योंकि वो सर झुक नहीं रहा था अमेरिका के आगे, इसलिए उसको लटका दिया गया और आखिरी दम तक वो झुका नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात के बाद आ गया। सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी ट्वीट है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें की हैं, इससे पता ही चलता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप अपने हुर्मुज़ के ऊपर एक नया महाज खोलने जा रहे हैं। पहले ये डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट को मुलाहिज़ा करें और इसमें 3 रकात जिससे उन्होंने आने वाले कुछ दिनों में पूरी दुनिया को इस जंग में कैसे घसीटना है और वो क्या ऐलानात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये शिकवा है कि हमारे से वादा किया गया था कि आपने हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोल देगा ईरान, लेकिन उसने आपने हुर्मुज़ को खोला नहीं, बल्कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इसके नतीजे में दुनिया भर में बहुत से लोगों और ममालिक में बेचैनी और इंतशार और उन्हें इस वक्त तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान ने पानी में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं। हालांकि उनकी बहरिया को हमने तबाह कर दिया और जो माइन बिछाने वाले जितने भी यूनिट्स है अब उनके पास नहीं बचे, लेकिन ईरान इस किस्म का दावा कर रहा है और ऐसे दावों के बाद कोई बेवकूफ़ी होगा जहाज़ का मालिक जो इतना बड़ा ख़तरा मोल लेगा। इन सब के नतीजे में ईरान की साख को शदीद नुकसान पहुंचा और बदनामी हुई है और उनके जो बचे कुचे रहनुमा हैं उनके लिए भी ये एक बड़ा धचका है। लेकिन हम अब इससे आगे बढ़ चुके हैं। जैसा कि उन्होंने वादा किया था, उन्होंने फौरी और तेज़ी के साथ इस बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह को खोलने का अमल शुरू करना चाहिए। वो हर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दुनिया को ये मालूम है कि इंटरनेशनल चार्टर्ड की खिलाफ वर्जी कौन करता है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है। ये वॉर क्राइम्स हैं डोनाल्ड ट्रंप जो तुमने ईरान के अंदर किए। अब तक की दोस्तों जो तफसीलात इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, विद इन ईरान जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इस हमले में जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर किया, ईरान के अंदर 3000 से ज़ायद बच्चे इस वक्त ज़ख्मी हैं और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को कानूनी खिलाफ वर्जी और इंसानी हकूक़ की पामाली का दर्ज दे रहा है। अब दूसरी जो बात उन्होंने की कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मुझे इस मुलाकात की मुकम्मल ब्रीफिंग नायब सदर जे डिफेंस खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दी, जो इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात से मुतल्लिक थी, जिसकी मेज़बानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नहायत मेहरबानी और बेहतरीन क़यादत के साथ की। ये दोनों इंतहाई गैर मामूली शख्सियात हैं और मुसलसल मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि मैंने एक ऐसी तबाह कुन जंग को रोक दिया जिससे 30 से 50 मिलियन जिंदगियां जो हैं बचाई, जो भारत के साथ हो सकती थी। मैं हमेशा ही सुनकर उनकी कदर करता हूं। ईरान के साथ होने वाली मुलाकात सुबह सवेरे शुरू हुई और रात भर जारी रही, तकरीबन 20 घंटे तक। मैं इसकी तफसीलात बयान कर सकता हूं और बता सकता हूं कि बहुत कुछ तय पा गया, लेकिन असल बात सिर्फ एक है कि ईरान अपने जोहरी अज़ाइम तर्क करने के लिए तैयार नहीं। अब देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप की जो प्लानिंग है वो क्या है। देख, पाकिस्तान को एक सेंटर स्टेज मिला और डोनाल्ड ट्रंप ने ये सेंटर स्टेज इसलिए दिया, जब पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के जरिए आप डील कर रहे हो और दुनिया के प्लेटफॉर्म पे एक जंग को रुकवाने के लिए आप इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेते हैं, उस वक्त आपको जमहूरियत याद नहीं आती। उस वक्त आप तारीफों के पुल बांधेंगे। बिल्कुल ठीक है, एक जंग अगर हो जाती तो पाकिस्तान बिल्कुल तैयार था कि वो न्यूक्लियर अपने ऑप्शंस को इस्तेमाल करता और एक टैक्टिकल स्ट्राइक हो सकती थी जिससे आपके इलाके में भी और भारत के अंदर भी नुकसान पहुंचना था। आपने इसको रुकवाया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जमहूरियत का दर्ज देने वाले पाकिस्तान में जर्नैलों की बात करते हैं, उनको क्रेडिट देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल खिलाफ वर्जियों में जो ममालिक शामिल हैं उनके लिए आपके पास जो एक तरह से उनको कन्फ्रंट करना या फिर उनकी हौसला शिकनी करना या फिर उनको वार्निंग जारी करना, ये मेरा ख्याल है कि आपकी जो डिक्शनरी उसमें ये अल्फाज मौजूद नहीं है। लेकिन चूंकि वो ममालिक जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पर डेमोक्रेसी को मुकम्मल सबोताश कर दिया गया, कंट्रोल कर लिया गया, आज आप उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं और आप हमें दर्ज देंगे, दुनिया को ये बताएंगे कि देखो ईरान जो है वो इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दोस्तों, ट्रंप ने मुज़ाकरात के हवाले से जो अहम और मुस्बत बात की है वो ये थी कि जो कुछ भी तय हुआ वो फौजी कार्रवाई जारी रखने से बेहतर है। मतलब वो जंग की बजाय तय पाए गए निकात और इन तमाम जो गुफ्तगू का जो लुब लुबाब है, जो क्रक्स है, उसको अहमियत दे रहे हैं। और उन्होंने अपने पैगाम में ये भी लिखा कि कई एतबार से जो निकात तय पाए वो हमारे लिए फौजी कार्रवाई जारी रखने से बेहतर है, लेकिन ये तमाम निकात इस बुनियादी मसले के मुकाबले में गैर अहम हैं
کہ ایسے غیر مستحکم، مشکل اور غیر متوقع لوگوں کے ہاتھوں میں جوہری طاقت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے 3 نمائندے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ توقع تھی، ایران کے نمائندوں محمد باقر کالیباف، عباس عراقچی اور علی باقری کے ساتھ کافی دوستانہ اور باعزت رویہ اختیار کر کے گئے، اور لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ ان سب سے اہم مسئلے پر کسی لچک کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع سے ہی اور کئی سال پہلے بھی کہا، ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی گفتگو کا حوالہ دے رہے ہیں جو ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ ملاقات تو خوش اسلوبی سے ہوئی اور زیادہ نکات پر اتفاق کے رائے بھی قائم ہو گیا، لیکن جو اصل اور سب سے اہم مسئلہ تھا یعنی جوہری معاملہ، اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اب امریکہ کرنا کیا چاہ رہا ہے، یہ آپ نے غور سے سننا ہے کہ امریکہ کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ اور دوستو، 2026 میں جب یہ ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ تمام لوگ اور ہمارے جیسے جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، یہ ایک ہسٹری ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور آپ تمام دوستوں کو یہ ایکسپیرینس کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے وہ کیوں دنیا میں یہ جو طاقت کا توازن تھا نا، اب یہ بدل چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ یہ ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر کی باتیں ہیں، اس کے پاس آپشن نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جنگ سے کسی طرح نکلا جائے، اور جنگ سے نکلنے کے لیے فیس سیونگ چاہیے، یا کم از کم کچھ عرصے کے لیے اگر آپ جنگ کو روک دیتے ہیں، اس سے بھی آپ کی ریٹنگز میں بہتری آئے گی۔ میری یو ایس اے میں کسی سے بات ہو رہی تھی، اور 2016 میں جب یو ایس اے میں گیا اور میں نے بڑی ایکسٹینسولی کوریج کی تھی ایک ڈاکومنٹری کے سلسلے میں، وہاں پہ لابنگ جو فرمز ہوتی ہیں ان میں بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی، وہاں سے جو کانٹیکٹس ہمارے بنے۔ آج جب میں دوبارہ ان سے رابطہ کیا تو وہ بھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزرز نے ان کو بتا دیا کہ آنے والا الیکشن آپ کے لیے بہت ہی مشکل کھڑا کر سکتا ہے یہ ایران جنگ کے تناظر میں، اور آپ کے جیتنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ امریکنز کیا کر رہے ہیں، 60 سے 70% ریٹنگ سر ان کی گر گئی ہیں۔ 60 سے 70% عوام ڈونلڈ ٹرمپ کو اس ایران جنگ میں جانے سے روک رہی تھی، اور جو کچھ ان کو حاصل نہیں ہوا۔ اب ان کا یہ خیال تھا، جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہیں، کہ اگر یہ جنگ کو روکیں گے، ایک تو یہ اپنے جو آرسنل ہے ان کو ریوزٹ کر سکتے ہیں، اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کر سکتے ہیں، نیتن یاہو کے ساتھ کوئی راستہ نکال سکتے ہیں، نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کر کسی معاملے کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم جنگ سے نکل رہے ہیں لیکن ہم تمہاری سپورٹ کرتے رہیں گے، اور یہ آپ نے ہرمز جو ایک پرمنٹ نقصان اب ہمارا ہو گیا، آپ ایران کے یورینیم کو حاصل کرنے گئے تھے لیکن بدلے میں آپ نے ہرمز کا ایک محاذ ملا۔ آپ ایران کو ختم کرنا چاہتے تھے لیکن اب وہ آپ کی سپر پاور کے اس گھمنڈ کو اس نے ختم کر دیا۔ آپ ایران کے اندر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، اب آپ کی حکومت خطرے میں آ گئی۔ آپ ایران کی رجیم چینج کر کے وہاں پر اپنی مرضی کی حکومت قائم کر کے، اور عراق جیسا ایک ماڈل تیار کرنا چاہتے تھے کہ تیل ان کا ہوگا، پیسہ ہمارے بینکوں میں آئے گا اور ہم سب سے زیادہ تیل اور فائدہ سے حاصل کریں گے۔ یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ آج دنیا کے تیل کے اوپر ناکہ بندی کر دی ہے، اور یہ ایران نے کیا، اور آپ کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ دوستو، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے فوری طور پر امریکہ کی بحریہ، جو دنیا کی سب سے بڑی اور بہترین قوت سمجھی جاتی ہے، آبِ ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز کی ناکہ بندی کا عمل شروع کرے گی، چاہے وہ اندر جا رہا ہو یا باہر، یعنی انٹری ایگزٹ، ان کو روکا جائے گا، ان جہازوں کو چیک کیا جائے گا، اور ایسے جہازوں کو جو ان کو پیسہ دیں گے۔ دیکھیں پرابلم اس میں یہ آئی ہے، امریکہ کو اب خطرہ یہ لگ گیا کہ وینیزویلا میں ہم نے کاروائی اس لیے کی تھی کہ وہ ڈالر کے اندر انٹرنیشنل تیل کی تجارت نہیں کر رہے تھے، ایسا ہی ہے، تو ہم نے کاروائی کی، ان کے صدر کو اغوا کیا، وہاں پہ اپنا نظام لائے، ان کے تیل پر قبضہ کر لیا، اور سارا کنٹرول ہمارے پاس آ گیا۔ آپ نے عراق کے اندر صدام حسین کی حکومت کو اس لیے ختم کیا کیونکہ وہ سر جھک نہیں رہا تھا امریکہ کے آگے، اس لیے اس کو لٹکا دیا گیا، اور آخری دم تک وہ جھکا نہیں، اور تاریخ میں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک ڈرامہ تھا۔ یہ تیل حاصل کرنے آئے تھے، اور انسانیت کا جو نعرہ انہوں نے بلند کیا، the true detrologist of humanity، انسانیت کے علمبردار، یہ سب ایک کھوکھلا نعرہ ہے، دعویٰ ہے، اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، وہی یہ ماڈل ایران پہ جب مسلط کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ دوستو، ان کے پلے اب کچھ نہیں رہا، یہ اس محاذ کو گرم رکھیں گے، یہاں پر بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں۔ ایران نے جو باتیں بتائی ہیں کہ ہم ایک نیا نظام اس کو نافذ کرنے جا رہے ہیں، اس کا ان کے پاس حل نہیں ہے۔ یہ جو وینیزویلا کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے نا، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب دنیا میں اگر تیل کی جو تجارت ہے وہاں پر اگر انہوں نے یہ نیا نظام رائج کر دیا اور وہاں سے پیسہ وصول کرنا شروع کر دیا، تو پھر امریکہ کی چدراہٹ تو ختم ہو جائے گی نا۔ امریکہ کو ابھی خطرہ لگ رہا ہے کہ وینیزویلا کا جو حال تھا وہی اب آبِ ہرمز میں ایران دنیا کی جو ایک بڑی جو اکانومی ہے اس کا حصہ اسے کنٹرول کر رہا ہوگا، سپر پاورز اس کے ساتھ پاس جائیں گی، یورپی یونین جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈیل کرے گا، تو پھر ہمیں چودھری کسے ماننا ہے؟
ہم نیٹو کو جو مرضی کہتے رہے لیکن اب ہمیں نیٹو کی طرف سے بھی سخت جملوں کا اور ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو آپ نے دوستو اس تناظر میں اس کو یاد رکھنا ہے کہ بارودی سرنگیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا آج بولنا، اور اگر آپ اس ٹویٹ کا پورا ایک سٹرکچر دیکھیں تو اس میں آپ کو کوئی ربط نظر نہیں آئے گا. ایک کنفیوژن ہے، ایک ڈیسپریشن آپ کو نظر آئے گی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ میں جھلک رہی ہے. اور دوستو ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایکسٹورشن منی ہے. آپ کسی جہاز سے پیسے اس طرح سے آپ وصول کرنا شروع کر دیں تو ان کے نزدیک یہ ایکسٹورشن منی ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ماضی کے بیانات کو نہیں دیکھا. آپ نے پورے ایک صدر کو اغوا کر لیا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر وہ ہماری بات کو تسلیم نہیں کرے گا تو اس کا حال یہی ہوگا. آپ نے ملکوں کے اوپر قبضہ کیا. آپ کسی بھی ملک کے اندر اگر آپ کو تیل نظر آ جاتا ہے، ان کے معدنیات نظر آ جائیں تو آپ وہاں پر قبضہ کرنے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا بون رائٹ ہے. گرین لینڈ کے بارے میں آپ کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں، وینیزویلا کے بارے میں آپ کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں، اس کے بعد میں کیوبا جاؤں گا، یہ تمام سٹیٹمنٹس موجود ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو شخصیت ہے یہ ٹپیکل امریکن مائنڈ سیٹ کی ترجمانی کرتا ہے. آپ دنیا کے کسی ملک کے اوپر حملہ کر کے وہاں کے ریسورسز کو حاصل کرتے ہیں، وہاں کے جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کے اندر آئی ایم ایف کو گھسا کر اکنامک ہٹمنٹس کے ذریعے اسے کنٹرول کرتے ہیں، جیسا کہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آپ نے جو ایکسٹورشن منی حاصل کی اوور دا ایئرز اس کو پہلے دیکھیں اور پھر آپ دنیا کو یہ کہیں کہ ایران جو ہے وہ ایکسٹورشن جو ہے ایک زبردستی کی ایک ایکسٹورشن ہے، جسے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ اگر تم وصول کرو گے تو ہم اپنے جہازوں کو ان جہازوں کے پیچھے لگا دیں گے. اب بھی انہوں نے کرنا کیا ہے؟ میں نے اپنی بحریہ کو یہ حکم دیا، سنتے جائیں. یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے آبِ ہرمز میں دنیا کو گھسیٹنے کی اس بنیاد پر کوشش کی کہ آپ کو سب کو مل کر اس آبی گزرگاہ کو ہمارے ساتھ اوپن کروانا ہے. تضاد یہ پایا جاتا ہے کہ پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ تیل تو تم لیتے ہو نا، تو آؤ ہمارے ساتھ مل کر اس کو کھلواؤ. جب دنیا نے انکار کر دیا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تیل یہاں سے لے گا ہم اسے ماریں گے. ان کے ساتھ مسئلہ بھی یہ بن گیا کہ وینیزویلا، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، کہ ڈالر میں اپنی تجارت نہیں کرتا. امریکہ کو خطرہ تھا کہ اگر یہ تیل کی تجارت ڈالر میں نہیں ہوگی اور دیگر کرنسیز میں شروع ہو گئی تو پھر ہمارے ڈالر کو اور ہماری اکانومی کو کون تسلیم کرے گا؟ دنیا میں ایک نیا نظام کھڑا ہو جائے گا. چائنا نے اپنی کرنسی کے اندر ایران کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلنگ شروع کی اور بہت سارے جہاز جو ہیں وہ لے کر بھی گئے. رشینز بھی اگر اپنی کرنسی کے اندر سب کچھ شروع کرتے ہیں تو پھر ڈالر میں لین دین دنیا کی کسی بھی حصے میں، کسی بھی کاروبار میں، کسی بھی فائنینشیل سیٹ اپ میں نہیں ہوگا. تو پھر امریکہ کو چودھری کون مانے گا؟ اب ان کو خطرہ یہ لگ گیا ہے کہ بھئی دنیا نے ہماری ایسے تو بات نہیں مانی، لہٰذا اب ہم ہر ملک کے جہاز کا تعاقب کریں گے اور اس کو ٹارگٹ کریں گے اور ایک ماحول ایسا بنائیں گے جس سے دنیا کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے. اگر یہ دنیا کے تیل کا معاملہ تھا اور آپ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں تو آج آپ یہ اپنے جہازوں کو دنیا کے مختلف ممالک کے تیل بردار جہازوں کے پیچھے کیوں لگا رہے ہیں؟ جہاز کو کسی بھی سمندر میں محفوظ راستہ نہیں دیا جائے گا. ہم اس دوران آبِ ہرمز میں مبینہ طور پر بچائی گئی بارودی سرنگوں کو بھی ختم کریں گے. کسی ایرانی نے ہماری افواج یا پرامن جہازوں پر فائرنگ کی تو اسے سخت ترین رد عمل کا سامنا ہوگا. پہلے وہ ان بارودی سرنگوں سے بچیں گے، پھر وہ ٹیکس دیں گے، پھر اس کے بعد انہیں امریکنز کا جو وہاں پہ بحری بیڑے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ ذرا ڈونلڈ ٹرمپ کے تکبر میں ڈوبے ہوئے ان جملوں کو بھی سنیں. ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کی بحریہ، فضائیہ اور دفاعی نظام مکمل ختم ہو گیا، قیادت شدید کمزور ہے، یہ سب ان کے جوہری عزائم کی وجہ سے ہوا. آبِ ہرمز کی ناکہ بندی جلد شروع کی جائے گی اور اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے. ایران کو اس غیر قانونی اقدام سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. وہ پیسے چاہتے ہیں اور اس سے بڑھ کر جوہری صلاحیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخر میں مناسب وقت پر ہم مکمل طور پر تیار ہیں. ہماری فوج باقی ماندہ صورتحال کو بھی ختم کر دے گی. دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے. اس بحری بیڑے کا حال یہ تھا کہ اس کو بیلسٹک میزائل نے ٹارگٹ کیا اور تمہیں اس کو پیچھے دھکیلنا پڑا. دنیا دیکھ رہی ہے اور تم نے خود بھی بتایا کہ ہمارے فوجی ان کے اوپر ہر طرف سے حملہ ہو رہا تھا اور پھر انہیں مجبوراً پانی میں چھلانگ لگا کر اپنی جان بچانی پڑی. سر یہ جنگ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں. اور وار ٹرافی نہیں ملی، تیل بھی نہیں ملا ایران کا جسے وہ وار ٹرافی کہتے ہیں، جو یورینیم ہے وہ بھی نہیں ملا، رننگ ٹرافی بھی نہیں ان کو ملی، اس کے ساتھ ساتھ کانسولیشن پرائز بھی نہیں ملا. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ٹویٹ آپ کو ان کے آنے والے دنوں میں جو عزائم ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. دوستو اس کا ایک جواب، ٹرمپ کی ٹویٹ کے جواب میں ایران نے بھرپور طریقے سے جواب دیا. روسی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایرانی پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی یہ کہتے ہیں کہ آبِ ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز کو نئے کنٹرول اور نظام کے تحت جو ہے وہ پیسے دینا ہوں گے. حکومت قومی مفادات کے تحت آبِ ہرمز پر کنٹرول اور مینجمنٹ قائم کرے گی. ہم امریکیوں پر اعتماد نہیں کر سکتے. ایرانی نائب وزیر تیل محمد صادق
نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور اسرائیل حملوں میں تباہ شدہ آئل ریفائننگ صلاحیت 2 ماہ تک 70 سے 80% تک بحال کرنے کی امید ہے۔ لبنان ریفائنری کا کچھ حصہ تقریباً 10 دن میں دوبارہ کام شروع کر دے گا، جبکہ حملوں میں تباہ شدہ آئل ریفائننگ صلاحیت 2 ماہ تک 70 سے 80% تک بحالی کی امید ہے۔ اور پھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور جملہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ایرانی تہذیب کو ختم کرنے کی جو بات کر رہے ہیں، ان کی دھمکی جب ہم نے دی تو وہ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ دیکھیں، یہ آپ اپنی ضرورت کے تحت ٹیبل پر آ کر بیٹھے۔ دنیا کے 3 بڑے اخبارات نے وائٹ ہاؤس کے سورسز کو کوٹ کیا، آپ کے ایڈوائزرز کے حوالے سے انفارمیشن دی گئی کہ امریکہ نے پاکستان کو کہا کہ جاؤ جا کر بات کرو، راستہ نکالو۔ پاکستان میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے سر ہم تو پہلے تیار بیٹھے ہیں۔ ہمارے فضا، ہمارے جنگی عزائم، ہمارا جو آرسنل ہے، ہمارے آپ بیسز کو جیسے مرضی استعمال کریں۔ ڈومور کے مطالبات پاکستان سے کیوں کیے جاتے رہے؟ کیونکہ آپ کی ایک پارٹنرشپ تھی ود دا پیپل آف پاکستان، جو شخصیات اقتدار کی راہداریوں میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ آپ کی ایک پارٹنرشپ چل رہی تھی، عوام کے ساتھ نہیں۔ when I say the people of پاکستان، اسپیشلی جو لوگ اقتدار کی راہداریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ تھی۔ اور پاکستان میں یہ ایک ماحول کریٹ کیا گیا اور ثالثی کروائی گئی ہے ایران کی باڈی لینگویج چیک کرنے کے لیے۔ آپ کا یہ خیال تھا کہ ایران کو ہم نے اتنا مارا ہے، اتنے وہاں پہ لوگوں کو شہید کر دیا، ان کے نظام کو، انفراسٹرکچر کو سب کچھ تباہ کر دیا، اب ایران کے ساتھ بات کرنا آسان ہوگا۔ تو اب دیکھیں، وہی بات ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں کہ تہذیب ختم کرنے کی، مٹانے کی بات کی تو یہ ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ تو کچھ نہیں نکلا۔ اور 24 گھنٹے آپ نے ٹیبل پر بیٹھ کر یہی سننا تھا، انکار۔ یعنی 24 آورز ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کے لوگوں کو انکار سننا پڑا۔ 42 دن کی جنگ اور 24 گھنٹوں کا یہ جو مارکا تھا، اس میں صرف آپ کو انکار ملا۔ نہ وہ پیچھے ہٹیں گے، نہ وہ ٹوٹیں گے، نہ آپ کی شرائط پر عمل کریں گے، نہ یورینیم ملے گا، نہ آپ نے ہرمز ملے گا، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑی مشکل جو ہے وہ ہمیں اب نظر آ رہی ہے۔ دوستوں، میں آپ کو ایک خبر اس میں یہ بھی شیئر کر دوں کہ پیوٹن کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال ہوا، اور اوبویسلی ایران کے ساتھ وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے یہ مذاکرات ہوئے اور کیا چیزیں امریکہ جو ہے وہ ان سے لینا چاہتا تھا۔ دیکھیں، اس جو تعلقات روس کے ان کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ وہاں پہ ان کے جو نیوکلیر پلانٹس ہیں، وہاں پہ رشینز بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے تعلقات زیادہ مضبوط ہیں، اور منو ان پورا حال احوال ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ اب میں آپ کو دوسری خبر یہ بھی دے دوں کہ ایک تو عمان نے اس مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاسدار انقلاب نے آپ نے ہرمز پہ داخل ہونے والے امریکی جنگی جہازوں کو خبردار کرنے کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ ایرانی پاسدار انقلاب نے گزشتہ روز ابنائے ہرمز میں داخل ہونے والے امریکی بحریہ کے جہازوں کو خبردار کرنے کی ویڈیو دی، جس میں ویڈیو میں پاسدار انقلاب کی بحریہ کے اہلکاروں کو ریڈیو پر امریکی جنگی جہازوں کو خبردار کرتے سنا جا سکتا ہے۔ اہلکاروں کی جانب سے امریکی جنگی جہازوں کو واپس آنے کا کہا گیا، جس پر امریکی بحریہ کی جانب سے جواب دیا گیا کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے تحت آزاد نقل و حرکت کا حق استعمال کر رہے ہیں اور ایران کو کسی قسم کا چیلنج نہیں کر رہے۔ بعد میں ایرانی اہلکاروں کی جانب سے علاقے میں موجود تمام جہازوں کو ہدایت دیتے ہوئے سنا گیا کہ اگر انہیں سمندر میں کوئی جنگی جہاز نظر آئے تو اس سے کم از کم 10 میل کا فاصلہ رکھا جائے، کیونکہ جنگی جہاز کو بغیر کسی وارننگ کے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہ ویڈیو بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے وارننگ جو ہے وہ دی گئی۔ دوستو، خبریں اور بھی میجر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔